न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, एक तरफ पंजाब और सिंध में हुकूमतों की तश्कील हो चुकी है, वज़राए आला हल्फ उठा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने माशरे को एक बार फिर झंझोड़ दिया है और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन दो अहम खबरों पर, अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज न्यूज़ व्यूज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। खालिद बेग साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हुकूमतों की तश्कील हो चुकी है पंजाब में भी और पीपल्स पार्टी में भी, लेकिन पहले पंजाब की बात करेंगे। पहली खातून वज़ीर आला, पहली बार अमली सियासत में आने के बाद पहली बार एक अवामी ओहदा और एक बड़ा अवामी ओहदा, अहम जिम्मेदारियां क्या पूरी कर पाएंगी अवामी जो जिम्मेदारियां हैं उनको? देखिए जी, उन्होंने मरियम नवाज साहबा ने अपना हल्फ उठाते ही फौरी तौर पर जिस तरीके से वो मुतहरक हुई हैं, लगता तो है कि वो एम्बिशियस हैं और बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश है कि कुछ ना कुछ वो कर गुजरें। जिसमें सबसे पहला इक़दाम जो था वो उन्होंने महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पे जो रमज़ान पैकेज है निगहबान के नाम से उन्होंने ऐलान किया कि अब हम जो गरीब लोग हैं या निचले तबके के लोग हैं उनके घरों तक जो इमदादी पैकेज है वो पहुँचेगा। ये बयानात की हद तक तो ठीक है, लेकिन अच्छा, ऐसे पैकेजेस तो पहले भी आते रहे, हर दौर में आपने देखा होगा कि ये पैकेज आते रहे हैं, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि क्या वो इमदाद सही मायनों में पहुँच पाएगी। अभी आपके सामने है कि बहुत सारे मामलात में जो एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हैं, ये इस हवाले से दीगर जो पैसे कोरोना के दौरान भी लोगों को दिए गए तो जिनके ज़रिए दिए जाते थे वहाँ बदउनवानी और उसमें बत्ताखोरी और कटौती की केसेस आम थे। लेकिन ये है कि एक उनका ये इक़दाम बहरहाल इस लिहाज से खुशाइंद है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि आगे रमज़ान भी आ रहा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और इस पर कैसे ओवरकम करना है। लेकिन ये खाली बयानात से नहीं होगा, उसमें देखना होगा कि हमारी वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो वज़ीर आला के हुक्म पर किस तरीके से अमल दरामद करती है। जहाँ तक बात है रमज़ान पैकेज की और सस्ते रमज़ान बाज़ारों की, तो मेरे ख्याल है कि ये एक फजूल सी मशक है जिसमें किसी भी सारिफ या जो रोज़ेदार हैं उन तक उसके समरात नहीं पहुँचते। अगर हम उसके अपने शहरों में की बात कर लें या हम मुल्तान या जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की बात कर रहे हैं तो इस शहर में कितने का आप रमज़ान पैकेज के हवाले से बाज़ार, सस्ते बाज़ार लगा देंगे? 4 लगा देंगे, 5 लगा देंगे। अगर 25, 30, 35 लाख की आबादी है तो वो किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो अपने घर से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाकर सिर्फ रमज़ान के लिए कोई अशियाए खुर्दनोश लेकर आए रोज़े में, और वो भी ख़ास तौर पर रोज़े में, और ख़ास तौर पर फिर वो मुलाजमत पेशा जो लोग हैं या जो मज़दूर तबका है, या तो फिर अपनी मजदूरी छोड़ दे कि हमने वहाँ सस्ते बाज़ार से जाके सस्ती चीज़ें लेके आनी है, और मुलाजमत पेशा जो लोग हैं वो फिर रमज़ान शरीफ की या तो छुट्टी कर लें, अगर उनके बच्चे छोटे हैं वो उन्हें भी नहीं भेज सकते, और घरेलू ख़वातीन भी इतनी दूर का सफ़र करके वो सस्ते बाज़ार से चीज़ें ख़रीदने नहीं जा सकते। महंगाई तो एक चैलेंज है, वो तो सिर्फ वज़राए आला के लिए नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के लिए भी होगी, जो भी हुकूमत बनेगी वो तो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए है। इसके अलावा मरीम नवाज़ जो है वो कहती हैं कि सियासी भर्ती नहीं होगी, अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। ये मरीम नवाज़ पहली बार मुंतखब हुई हैं और उनका गवर्नेंस का तजर्बा नहीं है, ऑल्दो कि शहबाज शरीफ का बड़ा शानदार रिकॉर्ड रहा है, नवाज शरीफ से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। मरीम नवाज़ इन चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगी? जी, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर उस तरीके से कंट्रोल मुमकिन भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि 100% ट्रांसपेरेंसी तो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकती। बयानात की हद तक तो ये बहुत अच्छे हैं और अपीलिंग है, इस पर अमल दरामद किस तरीके से होता है ये भी देखने की बात है। मिसाल के तौर पे अगर आप वही रमज़ान पैकेज ही की बात कर लें तो ये रसद और तलब को जो अनासर डिस्टर्ब करते हैं, जो अभी से आप देख लीजिए कि जो केला यहाँ पे या फल फ्रूट जो है वो अगर एक केला यहाँ पे 150 रुपये दर्जन बिक रहा था तो अब मार्केट में उसकी कीमत जो है 300 से ज़्यादा हो चुकी है। कोई एक ही हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ऐसा कोई तूफ़ान नहीं आ गया कि जिसमें केले की फसल ही बर्बाद हो गई हो। इसी तरीके से अशियाए खुर्दनोश की बाकी चीज़ें हैं, सब्ज़ी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर हालत में चाहे रोज़ा हो या न हो आपने घर में उसका इस्तेमाल करना है। आपने अपना बावर्ची खाना तो चलाना ही है ना जी, तो उसके लिए अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो अजनास और ये फल फ्रूट और ये सब्ज़ियाँ ज़ख़ीरा कर लें और अपनी मनमानी कीमत वसूल करें तो वो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकें। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर से बहुत से अमाल जो हैं वो उनके साथ मिले हुए होते हैं। उसका एक और सबूत ये है कि हर डिप्टी कमिश्नर जो है हर ज़िले में या हर जगह जो है वो तयन करता है गोश्त और सब्जियों और फलों की कीमतों का।
آپ کسی بھی جگہ جا کر ان قیمتوں کے مطابق خریداری کر کے دکھائیں. اگر آپ زیادہ بحث کریں گے تو وہ جو دکاندار ہے، چاپڑی فروش ہے، وہ آپ کے کھنے بھی سینک دے گا، کہے گا جہاں سے مرضی جا کے لے لو، ورنہ ڈپٹی کمیشن کے دفتر سے جا کے لے آؤ. تو پھر یہ جب یہ صورتحال ہو اور اس میں پھر اس طرح کی کاسمیٹک قسم کی بیان بازی جو ہے، اس سے صرف امید تو دلائی جا سکتی ہے، خواب جو ہے وہ دکھائے جا سکتے ہیں. پھر وہی بات ہو گئی جو بلاول نے کہا تھا کہ ہم 300 روپے فی 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دیں گے، جس پر وہ ایک محترم اینکر صاحب نے کہا کہ جناب ایسا تو ممکن نہیں ہے. اس نے کہا پھر ہم خواب بھی نہ دیکھیں، اپنے لوگوں کو خواب بھی نہ دکھائیں. خواب دکھانے کا دیکھتے ہیں کہ مریم نواز یا مسلم لیگ نون نے پنجاب کے حوالے سے جو خواب دکھائے خواب دکھا دیے، کتنے پورے ہوتے ہیں. بات کرتے ہیں سندھ کی. سندھ میں مراد علی شاہ صاحب تیسری بار منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ. ایسے کیا عوامل کہ تیسری بار منتخب ہوئے، اور سندھ کی تقدیر اب کی بار اس بار بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ جو پسماندگی ہے وہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصل میں ہم معاشرتی طور پہ نا ایک جو ہمارا معاشرہ ہے یا ہمارا مزاج ہے، ہم ایک رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہ رہے. کراچی کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حکومت جس وقت یہ ہو جائے گی سارا کچھ، اچانک پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو کوڑا تھا اس کے تو پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ان کو ڈسپوز آف کیسے کریں. ابھی پھر اگر کوئی بارشیں بڑی ہو جاتی ہیں تو پتہ چلے گا کہ جناب نالے جتنے ندی نالے وہ سارے بند ہیں، وہ اٹے ہوئے ہیں کوڑا کرکٹ سے. تو اب ان کی صفائی کون کرے گا؟ اور وہ ایک تماشا بنے گا. تو کارکردگی تو وہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے نا جب کوئی بارش آئے یا سیلاب آئے حکومتوں کی. بہرحال ایک ہے ان کا ایک پیپلز پارٹی کے وہ ایک آزمودہ اور انتہائی وفادار اور ان کے ساتھ قابل ان کے اعتبار سیاستدان ہیں، تو انہوں نے ان کو دوبارہ جو ہے یہ ایک ذمہ داری جو ہے تفویض کی ہے. تو یقیناً وہ وہاں سندھ کے عوام کے لیے جیسا کہ پہلے وہ بہتری کرتے رہے ہیں اپنے سابقہ ادوار میں، تو آئندہ بھی پھر اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. اب یہ مسائل حل ہونا نہ ہونا یہ تو خیر اب تو خیر اندازہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ کنزیکٹیولی 10 سال تو وزیر اعلیٰ رہے ہیں نا. اچھا ہمارے ہاں مسائل اتنے ہیں کہ وہ اب مسائل لگتے ہی نہیں ہیں. اچھا روٹین بن گئے. ہاں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ درد اتنا بڑا کہ وہ درد ہی دوا ہو گیا. تو اس وقت ہم جو ہے اس کیفیت میں ہیں کہ اب ہمارے جو مسائل ہیں ہم ان کے ساتھ عادی ہو چکے ہیں. آپ شہروں میں نکلتے ہیں بے ہنگم ٹریفک ہے، ہم سب آپ اس کے عادی ہیں. اس وقت کڑتے ضرور ہیں اور بچ بچا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے جو بچ جائے وہ پھر اس پر اللہ کا کرم ہے، ورنہ اس میں حکومتوں کا کوئی کردار نہیں. اچھا مریم نواز نے بھی آج جو ہے وہ ٹریفک روکنے کے حوالے سے کہا ہے کہ ٹریفک کیوں روکی، وہ برہم ہوئی اس بات پہ. اور دوسرے جو وزراء ہیں یا دوسرے سیاستدان ہیں ان کی جانب سے بھی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں جو ہے ہم خود بھی ٹریفک کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. کہیں پہ VIP روٹ لگ جاتے ہیں تو کہیں ویسے ٹریفک بے ہنگم ہوتی ہے، اس کے مسائل ہیں. نہیں، انہیں اس پر سوچنا چاہیے مریم نواز شریف کو کہ کل ہی جو ان کا پہلا ایک پروٹوکول کا روٹ لگا ہوا تھا اور جس کے اندر لوگ صرف گنتی اپنی جو ہے نا وہ صحیح کر رہے تھے کہ 1 2 3 4 5 50 وہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ گزرتی چلی جا رہی تھیں. تو پھر یہ بھی ایک آپ یہ دیکھیے اس میں ہم جیسے جو مفلوق الحال ملک ہے جہاں غربت کی بری حالت ہے اور پسماندگی نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اور کوئی آگے کوئی روشنی کی کرن جو ہے اس طریقے سے امید کی نظر بھی نہیں آ رہی کہ جلد یہ مہنگائی اور یہ غربت جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا. اس میں پھر یہ جو شاہانہ کر و فر ہے یہ میرے خیال ہے کہ ایک عوام کے اور دلوں پر تیر برسانے والی بات ہے کہ ایک طرف وہ ان کے لیے روزی روٹی مسئلہ بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہونے والے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ان پر ایسے حکمرانی کر رہے ہیں جیسے کوئی بادشاہ کرتے ہیں. اچھا خالد صاحب یہ چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ مطلب اس بار وزرائے اعلیٰ 2 صوبوں کے بن چکے ہیں. کبھی کبھی ہمیں کسی وزیر اعلیٰ کی جانب سے یا وزیر اعظم کی جانب سے یہ تو سننے کو ملتا تھا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان پروٹوکولز میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو ان کا فیول کا یا ایندھن کا خرچہ ہے یا آنے جانے کا خرچہ ہے وہ اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی آمدن کے برابر ہوتا ہے جو ایک آدمی ایک سال میں کماتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ خرچے کم نہیں ہوتے اور ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خرچے بھی کم نہ کریں اور ریلیف بھی دیں؟ نہیں وہ دیکھیے وہ اس لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک الیکشن جب ہمارا کوئی نمائندہ لڑتا ہے تو وہ ایک قانون کے مطابق ایک اسے حلف جمع کرانا کرتا ہے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ بھئی میں نے اگر 10 روپے خرچ کرنے ہیں جو طے شدہ ہے تو میں نے 9.5 روپے خرچ کیے ہیں. وہ حلف اٹھا کر کہتا ہے ٹھیک ہے، اور باقی جو اخراجات ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ میرے چاہنے والے جو تھے نا وہ جو ووٹر تھے وہ انہوں نے کر دی ہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہماری ابتدا ہی خدا کو حاضر ناظر جان کے غلط بیانی پر ہوتی ہے تو آگے پھر ہمیں کسی چیز کا کوئی احساس کیوں رہے گا؟ چونکہ قانون جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا راستہ نہیں بناتا.
کیونکہ ٹریفک ویسے ہی بہت زیادہ ہے تو قانون کو راستہ ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ بنائے. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا, بجلی میں آج ہی اضافہ ہو گیا, 7 روپے مزید, 7 روپے سے زائد. گیس کے تو بل آپ کے سامنے ہی ہیں, عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ گیس کے بل کی کیا صورتحال. یہ جو نئی حکومتیں بنی ہیں یا آگے جو حکومتیں تشکیل پانے جا رہی ہیں, کیا یہ دونوں جو عوام کی بنیادی ضروریات ہیں بجلی اور گیس, ان کو کنٹرول کر پائیں گے, بلوں کا کوئی ازالہ کر پائیں گے؟ اس میں ایک تو IMF کے پاس جانا ہے ہماری حکومت نے اپریل میں, ہو سکتا ہے رمضان کے اندر یہ مذاکرات اور یہ سارا شروع ہو جائے آخری عشرے میں. اب یا تو ہمارے جو نان منتخب حکمران ہیں وہ سیاسی ایک جو کشیدگی اور بیان بازی اور اس سے نکل کر باقاعدہ عوام کو اعتماد میں لیں کہ جناب ہماری یہ حالت ہے اور ہم اگر یہ اپنے اخراجات تو وہ کم کر ہی نہیں سکتے. سال 12 کروڑ کی 20 کروڑ کی گاڑی پہ جب وہ سفر کریں گے تو اس میں وہ کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ اب ان گاڑیوں کی قیمتیں تو کم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ عوام کو کس طریقے سے وہ احساس دلائیں گے کہ وہ ان کی بھلائی کے لیے حکومت میں آئے ہیں. اب یہ 7 روپے اچانک بڑھ جانا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو IMF کے ساتھ جو ان کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیک ڈور چل رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے انہوں نے وہ قیمتیں بڑھا دی ہیں. اگر ایسا ہے تو بھی عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. اگر ان کا پروگرام اس طرح کی کوئی کوشش ہے کہ جس وقت حکومت آ جائے گی, نئی وفاقی حکومت بنے گی, تو وہ اس میں کمی کر دے گی تاکہ عوام کو یہ احساس دلایا جا سکے وہ دیکھیں جی ہم نے آتے ہی آپ کے اوپر کتنی بڑی مہربانی کر دی ہے. بھئی جو پہلے آلریڈی کلاڑے چلے ہوئے ہیں اور یہ 15-20 دن کے بعد رمضان شریف کے بعد مارچ کے بعد جب پنکھے چلنا شروع ہوں گے لوگوں کو تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے گرمی میں نہیں بلکہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے پسینہ آتا ہے. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی حل ہے نہیں. اور اس سے پھر پوری قوم, اس میں ہر جماعت کے لوگ متاثر ہوں گے. اس میں چاہے کسی کا تعلق جو ہے وہ پیپل پارٹی سے ہے, نون لیگ سے ہے, یا پھر وہ PTI سے تعلق رکھتے ہیں, یا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے یہ جو مہنگائی ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہر دل عزیز ہے لہٰذا میں اس کے اوپر اثر کم کروں. بالکل. خالد صاحب حکومت کی بات ہم نے کی, ایک اور واقعہ لاہور میں پیش آیا 2 روز پہلے. خاتون نے ایک لباس پہنا, لباس پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ویورز بھی جانتے ہیں. معاشرے میں یہ عدم برداشت بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے یا کچھ اور ہے, یا فرسٹریشن ہے جو لوگوں نے نکالنی ہے؟ یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس میں آپ نے ساری چیزیں اکٹھی بتا دیں اور یہی ساری وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معاشی پریشانیوں نے لوگوں کو بحال کر رکھا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی کیڈر ہے اوپر جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی آپس کی جو توتکار ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازی ہے, اور انہوں نے جتنا ایموشنل کر رکھا ہے عوام کو کئی دہائیوں سے, اور اس کے اثرات بھی ہیں کہ اتنی تفریق بڑھ گئی ہے کہ وہ ایک پارٹی کے سے وابستہ افراد دوسری پارٹی سے جو منسلک لوگ ہوتے ہیں آپس میں ان کا رویہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی قبائلی دشمنی چل رہی ہو. اور دوسرا یہ کہ ہم نے جہالت کو دور کرنے کا اس کا کبھی کوئی پختہ ارادہ ہی نہیں کیا. ہمارے مدارس جو ہیں اگر وہاں ان کو عربی زبان کے الفاظ کی صحیح جو ہے شناخت کرائی جائے کہ حلوے میں اور حلوہ اگر لکھا ہوا ہے اس میں, یا کوئی قرآن شریف کی آیت کا کوئی لفظ لکھا ہوا ہے تو اس میں کیا فرق کیا ہے, تو پھر شاید جو ہے کچھ سمجھ آ سکے. لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. پھر دوسری جہالت کا ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم جس وقت برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں اور باہر کی بنی ہوئی چیزیں لیتے ہیں, وہ چاہے ہمارے اپنے ملک میں بھی بن رہی ہوں, اور اس کے اوپر انگریزی کے جو جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو لنڈے سے ہم لے کے چیزیں پہنتے ہیں اس کے اوپر جو فکرے لکھے ہوتے ہیں, اگر یقین کریں اگر ان کا ترجمہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے تو جس نے پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی جوتے مارے, اپنے آپ کو بھی مارے کہ یار ہمارے اندر یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اور تماشا اس وقت بن جاتا ہے کہ ان جملوں کے ساتھ وہ باقاعدہ جب مساجد میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ان کی کوئی شرارتی کوئی نوجوان جو ہے وہ فوٹو لے کر سوشل میڈیا پہ ڈال لیتا ہے, تو پھر وہ ہمارا ایک تماشا پوری دنیا میں بن جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس طرح کے لباس پہن کر بیٹھے ہیں جن کے اوپر یہ اتنے فحش قسم کے جملے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے, اور اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ اس طرح کا کچھ ثانیہ ہو جاتا ہے جس میں بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی جان بچا لی, ورنہ اس وقت جو لوگ تھے وہ تلے ہوئے تھے کہ وہ اس کو توہین مذہب کے نام پر اس کو مار دیں یا اس کے خلاف کچھ بھی اقدام کر ایون کہ اس میں کردار ASP جو ہیں پولیس کی شہر انہوں نے اس خاتون نے بہت جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس کو داد دینی چاہیے کہ وہ سمجھ گئی, اس کو سمجھ آ گئی, اس نے دیکھ لیا ہوگا نا کہ برانڈڈ ہے, ایک برانڈ ہے, اور سعودی عرب میں تو آپ چل رہے ہیں اس طرح کے وہاں لباس عام پہنے جاتے ہیں. اور ہمارے اپنے معاشرے میں بھی اس طرح کی پہلے تصاویر آتی رہی ہیں
کہ جس میں ان کے وہاں کے جو اشعار ہیں وہ عربی میں لکھے ہوئے تھے اور اس کو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآنی آیتیں لکھی ایون کہ ہیں. یہاں پر بھی ہمارے آج برانڈڈ کپڑوں پہ اردو میں اشعار یا کچھ عبارتیں لکھے ہوتے ہیں اور اس کا اگر اس کو خطاطی اس خط میں لکھا جائے جس میں ہماری زیادہ تر جو اسلامی چیزیں ہیں یا آیات لکھی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں میں ایک ابھی ڈاکومنٹری چل رہی ہے بنگلہ دیش سے, اس میں ایک عالم جو ہیں ان کے مفتی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے بنگالیوں کا جو ہے ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ ان میں اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہے, جس میں باقاعدہ انہوں نے دکھایا ہے کہ وہاں چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, وہاں پر انہوں نے لوگوں کے لیے آؤٹ لیٹ بنائے ہوئے ہیں, ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنے کم ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ رفع حاجت کے لیے دیواروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور جب بیٹھتے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر بنگالی زبان میں لکھا کہ یہاں پر یہ بیٹھ کے یہ رفع حاجات کی اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن کوئی مانتا ہی نہیں تھا. وہ لکھا ہوا تھا پرواہ نہیں, یہاں بھی نہیں کرتے, لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے, لیکن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ یاد آ جاتے کہ نہیں ہم نے یہیں ضرورت پوری کرنی. انہوں نے بڑا طے کیا کہ یار اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ نکالا گیا کہ انہوں نے وہ جو جملے تھے وہ عربی زبان میں لکھ دیے. اب ڈاکومنٹری میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رفع حاجت کے لیے بیٹھتے تھے اچانک انہیں عربی لکھی ہوئی نظر آتی تو وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے ہاتھوں کانوں کو لگاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ یار یہ ہم سے پتہ نہیں کیا گناہ ہونے لگا تھا, اور وہ پھر دائیں بائیں ہو جاتے تھے. دیکھیے یہ ایک ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے اس خطے کا کوئی پرابلم ہے بر صغیر کا کہ یہاں پر لوگوں کے اندر شعور کی یا تو کمی ہے اور انتہا پسندی بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ مذاہب کو لے کے. تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ایون کہ اسلام ہمارا دین جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ آپ الزام یا کسی چیز کو سمجھنے سے پہلے یا آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق لازمی کر لیں. تو اس معاملے میں اب آپ نے ایک خاتون کو اس کے کپڑوں کے حوالے سے اس کے جو الفاظ لکھے ہیں لباس کے اوپر آپ نے الزام لگایا, آپ تحقیق تو کر لیں گا مجھے. اچھا اس میں پھر ایک اور زیادتی بھی ہوئی اس خاتون کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں زیادتی وہ یہ اس خاتون سے باقاعدہ معافی منگوائی گئی اور اس کے ارد گرد 2-3 علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ معافی ان علماء کرام کو اس خاتون سے مانگنی چاہیے تھی کہ ہمارے جاہل لوگوں کی وجہ سے آپ کی توہین ہوئی, آپ کی دل آزاری ہوئی اور آپ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. ایسا نہیں ہوا. اس سے معافی یہ منگوائی گئی کہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی. اس کی معافی سے یہ لگتا ہے کہ واقعی وہ قصوروار تھی اور اس نے کوئی توہین کی مرتکب ہوئی وہ, حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور اس میں تو اب سوشل میڈیا کے اوپر تو اتنی زیادہ جو ہے اس کی تشہیر ہو رہی ہے, وہ جو برانڈ ہیں ان کے باقی بھی ہیں ڈیزائن ہیں جس میں وہ ان کے عربی کے جو الفاظ ہیں خوبصورتی کے حوالے سے یا اچھے منظر کے حوالے سے یا محبت کے اظہار کے حوالے سے وہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں اور اسی عربی رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں. تو جس دیکھنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے جیسے قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں. تو پھر ہمارا جو یہ جو ظلم ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جانا چاہیے تھا. اس کا طریقہ یہی تھا کہ اور حیرانی کے طور پر وہ ایس پی صاحبہ خاتون جنہوں نے وہ اس کو خاتون کی زندگی بچائی وہ بھی سامنے کھڑی تھیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ان مولوی حضرات کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس خاتون کی معافی سے یوں لگتا تھا کہ واقعی وہ قصوروار ہے, حالانکہ قصوروار وہ نہیں تھی. ہمارا پورا معاشرہ ہے اور ہم سب کو ایز اے معاشرہ اجتماعی طور پر اس خاتون سے معافی مانگنی چاہیے. وہ سوچ قصوروار ہے جو ہمیں اس حد تک لے جاتی ہے بغیر تحقیق کیے کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کیسا ریئیکٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, بغیر سوچے سمجھے آپ نہیں. آپ کمال کر رہے ہیں. مطلب ایک بندہ جعلی دودھ بیچ رہا ہوتا ہے اور ناجائز منافع خوری میں جو ہے وہ سبزی بیچ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جلدی کریں گے جی میری جماعت نکل جائے گی, اذان ہو گئی ہے. مطلب ہے کہ یہ کس طرح کا یہ اسلام ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے جس کے اوپر اسلام کے اوپر ہم کاربند ہیں ہی نہیں, کہ ہم بے ایمانی بھی کرتے ہیں, روزے کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز منافع خوری بھی کرتے ہیں, روزے کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں, روزے کے ساتھ اور بھی پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہوں گے. جب ہمارا اپنا ایک کردار جو ہے اس حد تک جو ہے وہ ایک ناسمجھی اور اس کو اب میں الفاظ بھی کچھ کہنا جو ہے مناسب نہیں ہے, کیوں ہیں ہم سب تو مسلمان ہی ہیں نا, چاہے وہ بے عمل ہیں یا باعمل ہیں. تو اس میں اب جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہے, صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اچھا خالد صاحب, لاسٹ کویسچن. پولیس کا کردار اس واقعے میں بڑا شاندار رہا اور یہ واقعہ ایک سانحہ بننے سے بچ گیا, لیکن ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جو سانحات بنے, کہیں پر مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, کہیں پر غلطیاں بھی تھیں, کہیں پر جرم بھی تھا. پولیس کا کیا کردار سمجھتے ہیں آپ اس طرح کے موقعوں پر؟ دیکھیں جی قانون بڑا واضح ہے اور جس وقت اس طرح کے توہین اور مذاہب کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں ہیں اس کے لیے اوپر قانون جو ہے بڑا واضح ہے اور اس میں کوئی ایس ایچ او اپنی سطح پر نہ تو ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے جب تک کہ سینئر پولیس کا آفیسر جو ہے
وہ خود اس میں مداخلت نہ کرے اور تفتیش اور تحقیق کرنے کے بعد ایف آئی آر نہ کاٹے. ایک دوسرا یہ کہ کسی بھی صورت قانون تو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. چاہے جتنا بڑا بھی جرم ہو جائے، اگر کوئی اب میرے سامنے اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں بدلے میں اس کی گردن اتارنے کی کوشش کروں یا اس پہ عمل درآمد کروں. اس کے لیے قانون اسلام میں بھی اور دنیا کے ہر، پھر ہمارے ہاں تو ہم عالمی سطح پر اس وقت اتنے ایکسپوزڈ ہیں کہ ہمارے اوپر ابھی پچھلے دنوں جو ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے بہت ساری جو ہم نے وہ کچھ پابندیاں تھیں، ان کی جو بہت ساری شرائط تھیں، ان میں یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں مذہبی آزادی یا اس طریقے کے نہیں ہے. مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے پاکستان ویسے ہی کافی حد تک جو ہے دنیا میں بدنام ہے. بالکل. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنے اطوار جو ہیں وہ ٹھیک کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک کرنا چاہیے. بہت شکریہ. خالد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پنجاب حکومت سندھ حکومت تشکیل پا چکی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومتیں اور آنے والی حکومت عوام کے مسائل کس طرح حل کر پائے گی. اور ساتھ ہی لاہور کے حوالے سے ہم نے بات کی. لاہور میں خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا. معاشرے کے ساتھ انڈیویجولی انفرادی طور پر بھی اس حوالے سے کام کرنے کی، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی چیز کا الزام لگانے سے پہلے تحقیق بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.